नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की इस ख़ास तौफीक से इंशाल्लाह आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशन को कवर करेंगे। सारी बात अल्लाह ताला की तौफीक सी है कि अल्लाह ताला जो हमें तौफीक देते हैं कि हम कुछ सीख लें, समझ लें, अपनी ज़िंदगियों को खूबसूरत कर लें, अपनी शख्सियत पे कोई काम करें। लेकिन हमेशा याद रखें नीयत क्या हो। जो भी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तो असल मकसद क्या हो कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरे रब को मेरी नेकी पसंद आ जाए, मेरा अमल पसंद आ जाए। अगर ये नियत हो ना कि हर अमल जो भी मैं कह रही हूँ, कर रही हूँ, कोशिश है, नियत है, इरादा है, एनी काइंड ऑफ एक्ट जो आपका अमल है, अगर वो अल्लाह को राजी करने के लिए है ना, तो वो भी इबादत है। तो आप देखें कि कितनी कीमती रातें कल से स्टार्ट होने लगी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से रमज़ान का जो नाइट बंडल है, इसमें तो आप माशाल्लाह पहले रमज़ान से ही अल्लाह अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के ख़ास करम से अल्हम्दुलिल्लाह जाग रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तौफीक देगा तो लैलतुल कदर भी नसीब होगी और उसकी इबादत भी, और अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। आज इंशाल्लाह हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बात करेंगे मॉरल कंपस में। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को समझना क्यों ज़रूरी है, वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं अपनी पर्सनैलिटी पे काम करूं। उसके लिए हमेशा याद रखें कि हम इस दुनिया में आए और हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अगर हम अपनी ज़िंदगियों में देखें कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्यों, ये कोई कोई ख़ास शख्स है या कोई ख़ास ग्रोह है जिसको पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग की ज़रूरत है, पर्सनैलिटी की, तो हमेशा याद रखें कि हम सब मुसलमान हैं और हम सबको अपनी शख्सियत को निखारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सूरत मुल्क हम रोज़ पढ़ते हैं और आप माशाल्लाह नाइट बंडल में हिफ्स भी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत मुल्क की एक आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। वो ज़ात जिसने पैदा किया मौत को और जिंदगी को ताकि वो आजमाए कि तुम में से एहसन अमल कौन करता है, और वो जबरदस्त है और माफ करने वाला है। आप देखें कि हमें क्यों मौत दी और फिर जिंदगी दी, ताकि आजमाए कि हम में से एहसन अमल कौन करता है। अब थोड़ा सा लिंक समझ लीजिए, एहसन अमल का लिंक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से कैसे है। याद रखें, हमारा अमल खूबसूरत नहीं हो सकता जब तक कि हम अपनी पर्सनैलिटी पे काम ना करें, हम अपने ऊपर काम ना करें। उसके लिए हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए जो जिसके लिए हम अपनी पर्सनैलिटी को खूबसूरत बनाएं। जितनी जितनी हमारी पर्सनैलिटी खूबसूरत होगी, आप देखें उसकी झलक हमारे अमल में भी नजर आएगी, हमारा अमल भी अहसन होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी पर्सनैलिटी पर काम करें, क्योंकि मैंने एहसन अमल करना है। और सबसे अच्छा कौन है जो अच्छा अमल करे, जो इसकी फिक्र करे। तो फिर हम देखें कि फिर एहसन अमल होता क्या है। एहसन अमल हर वो अमल है जो इंसान अल्लाह ताला के लिए खालिस होके करता है, इखलास, ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, प्योर इंटेंशन के साथ। और दूसरा जो अमल आप कर रहे हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित हो, कुरान हदीस में उसकी कोई दलील मिलती हो कि जो भी आप एक्ट ऑफ वर्शिप कर रहे हैं, जो भी ऐसा अमल अल्लाह की खातिर कर रहे हैं, फिर तरीका भी तो ठीक हो ना। अगर वो तरीका ही ठीक ना हुआ और हम बड़ी एफर्ट करते रहे, तो खुदा ना खास्ता क़यामत के दिन इंसान को बड़ा दुख होगा कि मैं काश कोई बिद्दत या कोई ऐसी चीज ना करता कि वो एक्सेप्टेबल ही नहीं थी, मैंने फिक्र ही नहीं की, मैं तो अपनी तरफ से समझी रही कि बड़ी नेकी का काम है, और पता लगा कि नहीं, ये तो नेकी का काम नहीं है। तो काश मैं इल्म हासिल करती, मैं देखती कि कुरान हदीस में इससे दलील मिलती है, या सुनी सुनाई बातों पर ही मैंने अच्छे अपने अमल को जो है खूबसूरत करने की कोशिश की, हालांकि दर हकीकत वो अमल खूबसूरत नहीं था। सो एहसन अमल के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, कि जितनी मेरी पर्सनैलिटी खूबसूरत होगी, उसमें अच्छी बातें मैं डालूं, और बहुत एस्पेक्ट से हम इस चीज़ को अभी कवर करेंगे। तो आप देखेंगे कि मेरा अमल भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बहुत खूबसूरत होगा। सो फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है क्या, चलें लेट्स कम टू द पॉइंट। अगर आप इसके मीनिंग देखें कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है,
It's an integrated organization of physical, emotional, intellectual, social, psychological and spiritual characteristics of an individual. अब देखिए हमारी शख्सियत कितनी चीजों से बनी है, जिसमें फिजिकल एस्पेक्ट है, इमोशनल है, हमारी इंटेलेक्चुअल या हम कितने ज़हीन और मानत को कितना इस्तेमाल करते हैं, सोशली हम कैसे हैं, साइकोलॉजिकली हमारा माइंड सेट कैसा है, और हम साइकोलॉजिकली एस्पेक्ट से अगर देखें हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, फिर स्पिरिचुअली, और आप देखें कि जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है ना, वो बहुत परसेंटेज है आपकी पर्सनैलिटी की। जितने जितने आप स्पिरिचुअली हाई होंगे ना, आपका रूहानी कैफियत अच्छी होगी, उसका एक खास इम्पैक्ट आपके अमल पे आता है। कि जितना जितना आपके आपने अपने रूह पे काम किया होगा ना, आप देखें उसकी वजह से आपका जिस्म भी तरोताज़ा एक्टिव होगा, नेकियों में आगे आगे होगा। आप देखें फिजिकली आप एक्टिव होंगे, इमोशनली आप स्टेबल होंगे, आप अपनी जहानत को बहुत अच्छे तरीके से राइट टाइम पे इस्तेमाल कर सकते होंगे, हिकमत का इस्तेमाल। फिर आप सोशली बहुत स्ट्रॉन्ग, आपकी जो है ना पीआर होगी, और लोगों में आपकी इंपॉर्टेंस होगी बात की। और साइकोलॉजिकली आपकी कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं होंगे, मेंटली आप बहुत स्टेबल होंगे। तो आप अगर स्पिरिचुअली चीज़ों पर काम करें, और हमें रूहानी तौर पर पता है कि कैसे हम अपने स्पिरिचुअल पे काम कर सकते हैं, कि सबसे पहले देखें कि मैंने अपनी रूह को कैसे जो है वो एक्टिव और एनर्जेटिक और स्पेशली अल्लाह का मुती फर्मा बरदार करना है। आप देखें जितने दुनिया में लोग हैं ना, उन्होंने अपनी रूह पे काम नहीं किया, और आप देखें उसकी वजह से क्या हुआ, कि उनकी जो जिस्मानी सेहत भी है ना, वो भी बहुत वीक रही। अच्छा, अब अगर हम देखें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में अपने रब से मोहब्बत। आप देखिए हमारी हम सब जो है ना, रूह और जिस्म का एक मजमुआ है। हमारी जिस्म के साथ रूह एसोसिएटेड है, और रूह जो है वो अल्लाह ताला ने हमें हमारे जिस्म में डाली, और हमारे हम जब फौत होते हैं तो उस टाइम मौत के फरिश्ते आने आते हैं और हमारी रूह कब्ज करते हैं, और वो रूह पर जाती है। और जिसकी अच्छी रूह हो उसका अच्छा इस्तकबाल किया जाता है, और जिसकी रूह ठीक ना हो, उसने अच्छे अमल ना किए हो, और आप देखिए उसका बहुत ही बुरा इस्तकबाल किया जाता है। तो हम देखें कि हमें अपनी रूह पे काम करना क्यों जरूरी है। देखें, रूह पे काम आपका जितना अच्छा होगा, आप देखिए उसका, मैंने जैसे आपको पहले बताया, आपकी बहुत सी जो पर्सनैलिटी की चीजें ना, वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो रूह पर काम करने के लिए हमने करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने रूह पर काम करने की है, वो है अल्लाह की मार्फत। आपको पता हो कि मेरा रब है कौन, और उसने कुरान में और कायनात में मुझे बहुत सी निशानियों से बताया कि मेरा रब है कौन। उसने कुरान में अपने अस्मा सिफात बताए, उसने कुरान में बेशुमार निशानियां, आसमान, जमीन, और आप देखें कि सूरज, चांद, सितारे, यू नेम इट, जितनी जो भी मखलूक है अल्लाह की, हमारे नफ्स पे और कायनात में इतनी निशानियां, और फिर गौर व फिक्र, जिससे पता चलता है मेरा बनाने वाला इतना बड़ा है। सूरज कितना बड़ा है, तो उसको बनाने वाला कितना बड़ा होगा, कितना अजीम होगा। इतनी हाई फ़ारेनहाइट डिग्री पर मैं तो एक छोटी सी मक्खी भी नहीं बना सकती। तो उस रब की अजमत का एहसास, फिर निशानियों से उसको जानना, मेरे रब को क्या पसंद है, उसके कुर्ब हासिल करने के तरीके तलाश करना। और आप देखें कि ये चीज़ें इंसान का जो है ना अपने रब से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करती हैं, और अल्टीमेटली वो रब से मोहब्बत करने लग जाते हैं। देखिए अल्लाह ताला की ज़ात तो हमसे बहुत मोहब्बत करती है, वो तो चाहती है हमारा भला हो, वो तो रहमान है, वो रहीम है, वो तो चाहती है मेरा बंदा बच जाए। लेकिन हम कितनी एफर्ट करते हैं कि हमें अपने रब से मोहब्बत है। आप देखें कि अपने रब से मोहब्बत के लिए हमें अब पता है कि जितनी हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अपनाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करेंगे, उतना अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करेगा, और हमारे गुनाह भी माफ होंगे। तो रब से मोहब्बत के लिए आप देखें, इफ यू डोंट नो एनी पर्सन, आप उससे कैसे कह सकते हैं मुझे उससे मोहब्बत है। इसी तरह अल्लाह ताला की जात को जब तक आप जानेंगे नहीं, आप मोहब्बत का कैसे दावा कर सकते हैं। और कुरान में आता है वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह से मोहब्बत में बहुत ज्यादा शदीद होते हैं। लेकिन वो फिर ईमान वाले होते हैं, ईमान लाके वो अपने अमल से भी शो करते हैं उन्हें अल्लाह से मोहब्बत है। ईमान लाके वो अपने इल्म में इजाफा करते हैं, ईमान लाके वो हदायत की दुआएं मांगते हैं। तो आप देखें कि फिर उनका अपने रब से कनेक्शन स्ट्रांग होता है। और जितना जितना आप जानते हैं अपने रब को, कि मेरे रब को क्या पसंद है, मेरे रब को ये नहीं पसंद, मुझे छोड़ देना है। और आप देखें कि असल में खशियत है जो अब अगर आपके अंदर अल्लाह की आ जाए, और आपको पता उसकी मोहब्बत का, और एक बैलेंस के साथ आप जिंदगी गुजारें, तो आप देखें इसी से आपको तकवा का हसूल मिलता है।
کہ آپ بچ کے زندگی گزارتے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا رب جو ہے اس کی خشیت اتنی زیادہ، میری اس کی عظمت اور اس کا جلال اتنی زیادہ اس امپیکٹ ہے اس کا میری زندگی میں، کہ پھر مجھے خوف آتا ہے کہ میرا رب مجھے، میں کس حال میں پیش کی جاؤں گی۔ تو اپنی پرسنالٹی میں جو بہت امپورٹنٹ چیز جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ میں اپنے اسپرچولی اپنے آپ کو گرو کروں، اور اسپرچولی اسٹرانگ کرنے کے لیے اپنے رب کو جاننا بہت ضروری ہے، اسماء صفات کے ذریعے، کائنات میں غور و فکر کر کر، قرآنی آیات پر غور و فکر کر کے۔ تو نشانیاں جو کائنات پر ہیں، ہمارے نفوس میں ہیں، ہماری فزیکلی جو باڈی میں ہے، پھر آپ دیکھیں کہ آیات پر غور و فکر کر کے، اللہ کے اسماء صفات جان کے، تو ہمیں اللہ کی معرفت آتی ہے۔ جتنی جتنی معرفت آتی ہے، ہمارا عمل اور خوبصورت ہوتا ہے۔ اچھا میرے رب کو یہ پسند ہے، میں یہ کر لیتی ہوں، مجھے اپنا دیدار کرائے گا، یہ نہیں پسند میں یہ نہیں کرتی، کیونکہ یہ میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ تو انسان جو ہے نا، اپنے محبوب کے لیے کتنی کتنی قربانیاں دیتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہم عمل کرتے ہیں، اصل میں اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے کا فائدہ ہو جائے، یا اپنی کوئی فکر کرے۔ تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ایک میجر ایسپیکٹ ہے نا، وہ ہے اسپرچل، اور اسپرچولی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اپنے رب سے کنیکشن اسٹرانگ کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے، اس کی حکمتیں جاننی کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کیسے کیسے وہ ہمیں جو میری ضروریات پوری کر رہے ہیں، کتنے فرشتے میری آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں جب میں سو رہی ہوتی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، مجھے اتنی نعمتیں دے رہا ہے، اور آنکھ کان دل اب یو نیم اٹ اتنی نعمتیں دے رہا ہے، تو کیا وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کی عبادت کروں، اس کو ایک جانوں؟ اور قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو آپ دیکھیں میرا جینا مرنا اس کے لیے ہونا چاہیے نا، میرا ہر عمل فار دا سیک آف اللہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شرک کا اسپیکٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی اور عزت مل جائے، یا مجھے پیسے مل جائے، مال مل جائے تو میں عمل کروں گی، نہیں، میرا عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تو پھر وہ عبادت ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے جو دوسرے اسپیکٹ ہیں اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں امپورٹنٹ کیا ہے، اس میں ہے سیلف کیئر۔ دیکھیں پرسنلی آپ کی جتنی بھی اچھی گروتھ ہوگی، آپ پرسنلی اپنا جتنا خیال رکھیں گے، آپ دیکھیں آپ کی شخصیت اسٹرانگ ہوگی۔ ایک کبھی مومن زیادہ پسندیدہ ہے ایک ایسے مومن سے جو اپنا خیال نہیں رکھتا۔ اچھا سیلف کیئر میں کیا آتا ہے؟ اب جو لیٹسٹ لائف سٹائل میڈیسن ہے نا، وہ بڑی ایڈوانس سٹیج پہ یہ کہتی ہے کہ اس کی جو ساری، جو آپ دیکھیں، ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ کھانا، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، پھر بھوک چھوڑ کے کھانا، ایک تہائی کھائیں ایک تہائی۔ آپ دیکھیں کہ جو لائف سٹائل میڈیسن کی جو لیٹسٹ چیزیں ہیں نا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس قدر میچ کرتی ہیں کہ لوگ بھی حیران ہیں کہ یہ ہم نے اتنی ریسرچ کر کر کے یہ چیزیں فائنڈ آؤٹ کی ہیں، اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اور اسلام کو کون سا مذہب ہے جس میں 1400 سال پہلے ان کے نبی نے یہ چیزیں بتا دی کہ یہ کرو تمہیں فائدہ ہے۔ اب دیکھیں کہ صبح کی برکت کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی۔ جو لوگ وقت پہ سوتے ہیں اور جو صبح اٹھتے ہیں، اب سائنس ثابت کر رہی ہے کہ وہ ایک رات کی جو 1 گھنٹے کی نیند ہے، وہ 3 گھنٹے کے برابر ہے، کیونکہ آپ کی جو باڈی ریلیکس کرتی ہے، آپ کے کتنے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، اور جو فری ریڈیکل سے آپ کے جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، وہ آپ کی باڈی کے لیے کتنے زیادہ مفید ہیں، اور کس کس طرح سے آپ کے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں۔ تو سیلف کیئر بہت ضروری ہے، رات کو وقت پہ سونا۔ پھر حلال اور طیب کے بارے میں کتنا ڈیٹیل میں آیا ہے، ہم کیا کھاتے تھے، آپ دیکھیں کہ زیتون کے بارے میں آیا ہے، شہد کے بارے میں آیا ہے۔ آپ قرآن میں پڑھیں تو، اور حدیث میں پڑھیں تو، آپ کہتے ہیں اتنی فائدہ مند چیزیں میرے لیے اللہ نے بنائی ہیں۔ تو وہ چیزیں کھانا، اور نپی تلی کھانا، پیٹ بھر کے نہ کھانا، کیونکہ یہ بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ سب سے جو آپ دیکھیں ورسٹ کنٹینر جو ہم بھرتے ہیں نا، وہ ہمارا معدہ ہے جس کو ہم بھرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کی طرف مجھے سوچنا چاہیے کہ میں اپنی صحت کا خیال رکھوں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد فوراً سو جاتے تھے، وہ لمبی گفتگو گپ شپ دنیا کی لگانا یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ میں نے کبھی مومن بننا ہے جب تک میں اسٹرانگ نہیں ہوں گی۔ میں ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میں نیکی کر سکوں، میں کسی کے کام آ سکوں؟ میری صحت ڈاؤن ہوگی تو لوگ میرا خیال رکھ رہے ہوں گے، وہ مجھے آ کے بستر پہ دے رہے ہوں گے، چل آپ عائشہ کچھ کھا لو، کچھ پی لو، اچھا اپنا خیال رکھو، صحیح کھایا کرو، بجائے کہ میں جاؤں اور لوگوں کو کوئی دین کی بات بتاؤں، یا اچھی صحت کے ساتھ کسی کی فزیکلی ہیلپ کر سکوں، کسی کو اسپرچولی اور کسی طرح موٹیویٹ کر سکوں، تو لوگ میرا خیال رکھیں گے کیونکہ میں نے تو اپنی صحت کا خیال رکھا۔ تو اب دیکھیں اپنے صحت کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے، تاکہ میں قوی مومن بنوں، لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہم اپنی پرسنالٹی میں جو بہت سی اور چیزیں امپورٹنٹ ہیں، وہ ہیں
اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے مینجمنٹ، کہ ہم اپنی زندگی میں اب ہم نے عبادت کرنی ہے، تو عبادت میں نے کیا دیکھنا ہے کہ میں بہت کو مینج کروں۔ اب آپ نیکی کریں گے کیسے جب آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا؟ آپ نے ٹائم کو مینج کرنا نہیں سیکھا ہوگا۔ تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں یاد رکھیے اپنی لرننگ اور گروتھ بڑھانی ہے، علم بہت حاصل کرنا ہے، ایکسٹرا کتابیں پڑھنی ہے، اور یہ بھی سیکھنا ہے کہ ٹائم کو کیسے مینج کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اتنے کام ہم نے اکٹھے کیے ہوتے ہیں اور ہمارا اسٹریس بہت بڑھ جاتا ہے، تو اسی طرح پھر ہم اپنے اسٹریس کو مینج کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ غصہ جن لوگوں کو بہت آتا ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی بچے غصہ دلاتے ہیں، اور کبھی کبھی ماحول ایسا ہو جاتا ہے، ہمارے ہم سے ناگوار بات جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور ہم جو ہے بڑی کوشش کرتے ہیں کہ جو میری پرسنالٹی ہے وہ جو ہے وہ اسٹیبل ہو۔ تو پرسنالٹی کو اسٹیبل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں کئی چیزیں مینج کروں۔ یاد رکھیں جو لوگ اپنا ٹائم مینج کرتے ہیں، اور ٹائم مینجمنٹ کی آپ کی ہو چکی ہے میرے ساتھ ایک سیشن، اور وہ آڈیوز آپ کی جو ہے نا یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جن کا ٹائم مینج ہوتا ہے نا، وہ اسٹریس بھی ان کا کم ہوتا ہے، چیزیں ٹائم پر، کوئی ٹینشن نہیں، پہنچنا ٹائم پر، اسٹریس نہیں کہ ہائی لیٹ ہو گئے، ہائی کام نہیں تھے، آخری ٹائم پہ بل دینے تھے، یہ بھی آج کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، کل عید کا دن ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی چیزیں آپ اگر ٹائملی مینج کریں تو آپ کا اسٹریس بچ جاتا ہے، اور آپ کا غصہ بھی کم آتا ہے، کیونکہ آپ نے وقت پہ چیزیں ساری کی ہوتی ہیں، نہ لوگ آپ پہ غصہ کرتے ہیں نہ آپ اپنے آپ پر خود غصہ کرتے ہیں۔ تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ پھر دیکھیے پرسنالٹی کا ایک اور اسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے فائنینشیل اسپیکٹ، کہ فائنینشلی میں دیکھوں جو مال مجھے ملا ہے اس کو میں کس طرح بہتر طریقے سے استعمال کروں کہ میری دنیا بھی بہت اچھی رہے اور آخرت بھی۔ اور مال کے لیے اللہ کی راہ میں دینا، صدقہ کرنا، اور کنجوسی کے، اور اس کے بارے میں بھی قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ نہ اپنے ہاتھ کو اتنا کھلا کر لو نہ اتنا تنگ کر لو کہ بعد میں انسان پچھتائے، یعنی کہ بہت سٹنجی بھی نہ ہو جاؤ، کنجوس بخیل بھی نہ ہو جاؤ، اور نہ اتنے فضول خرچ ہو جاؤ جس کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ تو فائنینشلی یو نیڈ ٹو بی ویری اسمارٹ، اس سے کہتے ہیں فائنینشیل وزڈم، کہ آپ نے بہت سمجھداری کے ساتھ اپنا مال خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنا بھی مال ہے اس کو اگر آپ بجٹنگ کے ساتھ اور پراپرلی حصے ہیں تو آپ دیکھیں اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بھی انسان کا نکل آتا ہے، اور اس کا کیا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ مال جو ہے نا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ وہ اور چیزوں میں برکت کا باعث بنتا ہے، اور یہ انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ میری لرننگ اور ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے۔ آپ نے ایک کورس کیا، آپ نے اپنی امپروومنٹ کی، اب دیکھیں میرے کون سے ایریاز ویک ہیں اور اس پہ مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک اور اسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے پرسنالٹی، وہ ہے ریلیشن شپس اور کمیونیکیشن، کہ میں لوگوں سے کمیونیکیشن اچھی، کیونکہ جب تک میں کسی سے بات نہیں کر رہی تو آپ دیکھیں میں خاموش ہوں۔ ہماری اب ایک اور سیشن انشاءاللہ میرا آپ کے ساتھ ہوگا کمیونیکیشن اسکل پہ، اور اس پہ ہم انشاءاللہ بہت سی جو قرآن سے ہمیں ملتی ہیں، قول سدید ہے، قول معروف ہے، قول کریم ہے، مختلف جو کال کے طریقے ہیں، ٹو دی پوائنٹ ہو، کنسائز ہو، اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں کریں گے، اور اسپیشلی اپنے ریلیشن شپس کو اسٹرانگ کرنے پہ آئیں۔ اب دیکھیں کتنی چیزیں ہم زبان کی اس کی وجہ سے اپنے ریلیشن شپ خراب کر دیتے ہیں۔ لوگ اچھے بڑے ٹھیک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے غصہ آیا، بیوی کو طلاق دے دی، اور بھائی غصے کو مینج کرنا چاہیے تھا، اور زبان سے ایسی الفاظ عطا کیے، آپ نے سوچا ہی نہیں بچوں کا، آپ نے سوچا ہی نہیں ان کے فیوچر کا، آپ کو بس غصہ آ گیا آپ نے، اور وہ بھی چھوٹی موٹی بات، اتنی بڑی بات ہوتی نہیں ہے عموماً، اور پتہ چلتا ہے جی غصے میں، اب جی مولوی صاحب کیا کریں جی، طلاق دے دی غصے میں، وہ مولوی صاحب بھی آگے سے کہتے ہیں نہیں وہ پیار سے تو کوئی طلاق نہیں دیتا، غصے میں ہی دیتا ہے، تو آپ کو غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے تھا نا جو اب آپ پچھتا رہے ہیں۔ تو کتنی زبان کی چیزیں جو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے کرتے ہیں اور بعد میں ریگریٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اسپرچولی اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنے میں یاد رکھیں، ابھی آپ کا ذکر کا بھی ٹائم تھا آدھا گھنٹے کا، اس میں آپ نے ذکر کیا اور بہت سے ایسے اذکار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ذکر کرتا ہے اپنے رب کا، اور جو شخص ذکر نہیں کرتا اپنے رب کا، اس کی مثال زندہ اور موت میں جس طرح فرق ہوتا ہے نا، اس طرح جو ذکر کرتا ہے سمجھے وہ زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ سمجھے مردہ ہے۔ تو جو سب سے پہلی ہم نے اسکل سیکھنی ہے اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، وہ سیکھنی ہے کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ جو محبت ہے اس کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ اللہ کی خشیت میرے ہو، جتنی اتنی خشیت ہوگی میں تقوی اپناؤں گی، میں بچوں گی اس چیز سے جو میرے رب کو ناپسند ہے، اور میں وہ کام کروں گی جو میرے رب کو پسند ہے۔ اس سے آپ کی پرسنالٹی خود بخود بہت ہی اسٹیبل اور بہت ہی
ہونی شروع ہو جائے گی. آپ ان کاموں کا خیال رکھیں گے جو میرے رب نے پسند کیے ہیں، اور ان کاموں سے بچیں گے جو میرے رب کو پسند نہیں ہے. پھر اپنے رب کے ساتھ محبت بڑھانے کے لیے قرآن پڑھیے، تلاوت کیجیے، اللہ سے باتیں کیجیے، اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ میری مشکل ہے، پریشانی ہے، تیرے پہ میں نے بھروسہ کیا. اور آپ دیکھیں کوئی زندگی میں چیز چلی بھی جائے تو کہ اللہ تعالیٰ تیری امانت تھی، تو نے لے لی، اب اللہ تعالیٰ مجھے سکون بھی دے. دیکھیے اس ایک چیز انسان اگر سوچ لینا تو اس کی نا بڑی سی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی رضامندی میں زندگی گزارنا. دیکھیں، نہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ ہم نے اپنی مرضی سے جانا ہے، تو زندگی بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دیں. دیکھیں وقتی زندگی میں مشکل آئیں گی، نفس بھی آڑے آئے گا، شیطان بھی کہے گا یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیا کر رہی ہو، اس طرح کرو، اس طرح کرو. اور آپ کے نہیں، میں نے وہ کرنا جو میرے رب نے پسند کیا ہے، جو قرآن میں اس نے فرما دیا. اس سے آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں بہت کم ہو جائیں گی، آپ ہر کام اللہ کی خاطر کرنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ چیز آپ کی پرسنالٹی کو چار چاند لگا دے گی کہ جب آپ اللہ کی محبت میں کوئی کام کریں گے، کہ میرا جینا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے، میری زندگی کے سارے جو ایسپیکٹس ہیں اس میں نے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے. پھر موت کا طریقہ بھی جو ہے وہ مسنون اور اللہ کے مطابق، میرا آخری جو مراحل ہیں اس کے کفن دفن اور سارا کچھ وہ بھی مسنون ہو، اللہ کی رضا کے مطابق ہو. جتنا ہم اس دنیا میں جیسے اپنے رب کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ کرتے ہیں نا، اب دیکھیں موت بھی ویسی آتی ہے. جو دنیا میں اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، یہ اس کی زندگی میں اللہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ دیکھیں کہ قبر میں بھی جب تین سوال ہوں گے تو وہ جواب دے سکے گا. پوچھے جائے گا تمہارا رب کون ہے؟ بتائے گا اللہ. پھر بتائے گا یہ نبی کون ہے، یہ وہ بتائے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سنتے اپناتا تھا، ان کو رول ماڈل لیتا تھا. اور آپ دیکھیں کہ پھر پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے، تو وہ کہے گا دین میرا اسلام ہے. اور وہ بہت ثابت قدم ہوگا سوالوں کا جواب، بڑا مشکل مرحلہ ہوگا. اور دیکھیں ہم سب نے اس مرحلے سے گزرنا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت. ایک تو موت کی جو غشی تاری ہے، اور اس میں سے جو رونگٹے ایک ایک پور سے جو روح کا قبض کرنا ہے، اور پھر قبر میں جانا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم اپنی پرسنالٹی پہ کام کریں، اپنا عمل خوبصورت کریں، اور اللہ کی رحمت سے ہم انشاءاللہ بہت بخشے جا سکتے ہیں، بہت اونچی والی جنت میں جا سکتے ہیں اگر ہم اپنی پرسنالٹی کو دیکھیں، اپنے رب سے کنیکشن کو اسٹرانگ کریں. تو رب کو جاننے کے لیے کائنات پر غور و فکر، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات جاننا، اور قرآنی آیات پر غور و فکر. اچھا، اسپرچولی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے بعد اپنی فزیکل ہیلتھ پر کام کرنا ہے. ہیلتھ کو تین طرح سے آپ دیکھ لیں. جتنے جتنے آپ فزیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں نا، جتنے جتنے آپ اسپرچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ آپ کی فزیکل ہیلتھ پر بھی ایک امپیکٹ چھوڑتی ہے. آپ مینٹلی بھی بہت اسٹیبل ہوتے ہیں، آپ کو لوگوں کی بات تکلیف نہیں دیتی. ہاں اس نے کچھ کہہ دیا، دھونے لگ گئے. جیسے میں نے ایک سیشن آپ کے ساتھ ایموشنل انٹیلیجنس کا کیا تھا، کہ آپ کو ایموشنلی بڑے اپنے ایموشنس کو کنٹرول رکھنا چاہیے، اور بہت کمپوز ہونا چاہیے. جہاں پہ صحیح ایموشنس کا احساس ہو وہاں پہ ریگولیٹ بھی کریں، جہاں پہ موٹیویٹ کرنے ہیں. اور اس پہ سب سے امپورٹنٹ اپنی سیلف اویئرنیس، کہ جتنا آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں، اپنے آپ کو ریگولیٹ کرتے ہیں، اتنا ہی موٹیویٹ ہوتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی آپ اپنے ایموشنس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر کام ہی نہیں کیا، ہلکی سی کسی نے بات کہہ دی ادھر سے رونا دھونا، نمازیں چھوڑ دی، اور بس اس نے مجھے کہا تو کہا کیوں، اور بس اس کے پیچھے پڑ جانا، اور لڑائی جھگڑا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک نوبت آ جاتی ہے. تو آپ مینٹلی اسٹیبل تو نہیں ہوتے. میں اپنی مثال دوں تو جب میں کوئی مینٹلی ڈسٹرب ہوتی ہوں، میری نماز میں وہی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں. میں کوکنگ کر رہی ہوں تو میرا وہ جو کبھی جل جائے گی روٹی، کیونکہ ذرا دھیان اس طرف ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، اور میں نے کیوں اس طرح کیا، اور میں رونا دھونا. تو اب دیکھیں، آپ اف یو آر ناٹ مینٹلی اسٹیبل، آپ اپنے کاموں کو صحیح طرح نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. جب آپ ٹائم پہ سوتے ہیں، آپ اپنے ٹائم پہ کھاتے ہیں، ہیلدی کھاتے ہیں، پھر آپ دیکھیں پانی کا بہت استعمال کرتے ہیں، آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، ان چیزوں سے آپ کے ہیپی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. یہ ہیپی ہارمونز آپ کو مینٹلی بہت اسٹیبل کرتے ہیں. آپ کے اسٹریس جو ہارمون ہے وہ بلڈ میں اس کا لیول کم ہوتا ہے، اور ہیپی ہارمونز کا ہائی ہوتا ہے. اور ہیپی ہارمونز کے لیے یاد رکھیے کہ ٹچ سے آکسیٹوکسن نکلتا ہے. اور اب ہمارے جو باقی ہارمونز ہیں اس میں ڈوپامین ریوارڈ ہارمون ہے، اور ہمارا جو ہے سیروٹونن جو صدقہ خیرات کرنے سے، اچھے کام کرنے سے نکلتا ہے. پھر انڈورفن وغیرہ ایکسرسائز کرنے سے. تو آپ دیکھیں کہ فزیکلی ہم جتنی ایکسرسائز کرتے ہیں، ہمارا بلڈ سرکولیشن اچھا ہوتا ہے، ہمارے ہیپی ہارمون ریلیز ہوتے ہیں. پھر فزیکل ٹچز سے، میاں بیوی کا ریلیشن شپ سے، اور بچے کے ساتھ جب آپ ایک بانڈنگ ہوتی ہے آپ کی، ہگ کرنا، پیار کرنا، گلے لگانا بچوں کو، اپنی دوستوں میں، آپ دیکھیں یہ چیز ہاتھ میں لانے سے، یہ چیز انسان کے لیے بڑی
اچھی خوشی کا باعث ہوتی ہے کیونکہ آپ کے ہیپی ہارمون ریلیز ہوتے ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہم اس پہ کام ہی نہیں کرتے. اور فزیکلی ہم اتنے ویک فیل کرتے ہیں اور پھر مینٹلی بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہم کہتے ہیں کہ او ہو ساری راتوں کی نیند حرام ہوگی. ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں اور اسٹیبل ہی ہوتے. پھر ایٹ دا اینڈ لوگ گولیاں کھاتے ہیں ڈپریشن کی اور اپنے ذہنی سکون کے لیے. تو دیکھیں ادھر تک جانے کی نوبت ہی نہیں آتی اگر آپ نے اسپرچولی اپنی پرسنالٹی کو بہتر بنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ہیلتھ نہیں ہے. تو یہ اسپرچل مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کا بہت امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے آپ کی سیلف کیئر کا، وہ آپ کی پرسنالٹی کو چار چاند لگاتی ہے اگر آپ اس پر کام کریں. پھر بہت سی مینجمنٹس اور پروڈکٹیوٹی کے لیے آپ نے ٹائم کو مینیج کرنا ہے، اسٹریس کو مینیج کرنا ہے اور اینگر کو مینیج کرنا ہے. ٹائم مینجمنٹ میرے آپ کے ساتھ ہو چکی ہے ایک سیشن، اس کو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. اور اسٹریس مینجمنٹ کی بھی آپ کے ساتھ پوری ایک سیٹنگ ہو چکی ہے سیشن، اور وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں. اینگر مینجمنٹ کے لیے بیسیکلی یاد رکھیں جو ٹائم اپنا صحیح مینیج کرتا ہے اور اسٹریس کو بہت اچھا مینیج کر لیتا ہے کیونکہ ٹائم اس کا بہت ہے، تو اس کا غصہ بھی کم ہوتا ہے. نہ وہ خود لوگوں پہ غصہ کرتا ہے زیادہ کیونکہ اسٹریسفل نہیں ہوتا نا. کیونکہ جب آپ سوچیں اسٹریسفل ہوتے ہیں تو میں غصہ آتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے افطاری کا انتظام کیا، مہمان آنے والے ہیں، تو 15-20 منٹ روزہ کھلنے میں لگ گئے ہیں اور بچے نے کوئی دودھ گرا دیا یا کوئی ایسا کام ہو گیا، گلاس ٹوٹ گیا ملازم سے یا کچھ بھی آپ سے ہو گیا، آپ کا غصہ ڈبل ٹرپل ہو جائے گا. اور یہ غصہ آپ کی صحت کو اتنا ڈیمیج کرتا ہے. آپ دیکھیں آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور انسان کو خدا نخواستہ بہت ہی غصے کی وجہ سے، اس لیے اس کو حرام کہا گیا ہے کہ غصے کو کنٹرول کریں. اور اسی کو موٹیویشن بھی دی گئی ہے کہ اس کے لیے زمین آسمان کی چوڑائی جتنی جو ہے نا جنت ہوگی جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام جو اپنے غصے کو پی گئے تھے، تو غصے کے بارے میں بہت آتا ہے. اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ تھا تو چہرہ مبارک سرخ ہوتا تھا، لیکن زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہیں ادا کرتے تھے جو کہ نہ شکری کی ہوں یا اگلے کے لیے تذلیل کی ہوں یا اگلے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی ہوں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر ایک اسپرچل ایسپیکٹ اور سیلف کیئر کے علاوہ اور اپنی جو آپ نے مینجمنٹس کرنی ہے ٹائم، اسٹریس اور اینگر کے بعد، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے افیکٹو کمیونیکیشن. جو اسکل نمبر 4 ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، جس میں آپ نے اسکل کو بڑھانا ہے، وہ ہے لوگوں سے، خدا کا واسطہ ہے لوگوں سے اچھی کمیونیکیشن کریں. کتنے ہم اپنے رشتے خراب کر دیتے ہیں. کتنے لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے، بڑے نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن جب بات کرتے تو منہ سے بھول جھڑنے کی بجائے فائر ہو رہا ہوتا ہے. کوئی بھی محفوظ نہیں ان کی زبان سے. اور کمیونیکیشن کا پورا ایک سیشن ہے، اس پہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن یاد رکھیں کمیونیکیشن کے لیے جو پہلا اصول ہے وہ ہے ایکٹیو لسننگ، کہ خاموشی سے اگلے کی بات کو سنیں اور پوری متوجہ ہو کے پورے اسبات کے ساتھ کہ اگلے کو امپورٹنس دیتے ہوئے بات سنیں. چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ آپ کا ملازم ہے، چاہے کوئی بھی، آپ صرف یہ سوچیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی کہ وہ پورا باڈی کو ٹرن کر کے پورے متوجہ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کر کے سر اس کی طرف دیکھ کے کہ ہلنا نہیں ہے، پوری غور سے بات سننی ہے. اگلے کو فیل ہوتا تھا کہ میرے سے امپورٹنٹ کوئی دنیا میں شخص ہی نہیں ہے. لیکن ہم تو امپورٹنس ہی نہیں، ہم تو موبائلوں پہ ہوتے ہیں. ہمارے بچے کہتے ہیں ماما بات سنیں. ہاں ہاں سن رہی ہوں. ہاں ماما وہ یہ ہے وہ ہے. ہاں ہاں مجھے پتا ہے. نہیں ماما یو آر ناٹ لسننگ. بیٹے میں سن رہی ہوں، کیا بات ہے؟ پھر بعد میں کہتے ہیں ماما میں نے آپ کو کہا تھا. نہیں بیٹے آپ نے کب کہا؟ ماما آپ تو موبائل پہ تھی نا، آپ نے سنا ہی نہیں. تو اب دیکھیں ایکٹیو لسننگ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد کلیئر کمیونیکیشن کریں، بات کو بار بار ایکسپلین کریں، سمجھائیں، اور اس میں ہمدردی کے الفاظ ہو، نرمی کے الفاظ ہوں، کرخت لہجہ نہ ہو، اور بات کسی کی بھلائی کی ہو، خیر خواہی کی ہو. تو انشاءاللہ کمیونیکیشن کا ہم ڈیٹیل میں سیشن کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کلیئرلی کمیونیکیٹ کریں اور جو ہے نا اگلے کے شوز میں جا کے بات کریں. اگلے کی بات بھی اتنی ایمپتھی کے ساتھ سننی ہے اور اس کا جو سولوشن ہے وہ بھی آپ نے دین ہو چکا ہے الحمدللہ. آپ اس کی بھی اویلیبل ہے یوٹیوب پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ سب چیزیں آپ کرتے ہیں نا تو آپ کے لوگوں سے ریلیشن شپ بہت اچھے ہوتے ہیں. اور دیکھیں منہ سے پھول جھڑنے چاہیے. قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلی بات کرو. بات کا انداز بھی اچھا ہو، طریقہ بھی اچھا ہو، الفاظ کا چناؤ بھی اچھا ہو، لہجہ بھی اچھا ہو. یہ چیزیں آپ کو بہت ہیلپ کریں گی. پھر آپ دیکھیں ایک آخری اسکل جو ہے وہ لرننگ اور ڈیولپمنٹ کی ہے. اسکلس تو اور بھی ہیں لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم اتنا ہوتا ہے اور اس میں ہم نے ایٹ لیسٹ بیسک بیسک چیزیں ہمارے مورلی اپنے آپ کو اپلفٹ کرنے کے لیے وہ جو چیزیں ایڈ کرنی ہے کہ اپنی لرننگ اور گروتھ رکھیں. دیکھیں قرآن میں کیا آتا ہے کہ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے میرا نالج بہت ہے، چلو ایک سورت حفظ کر لی بس ٹھیک ہے نا، بہت ہے. ایک قرآن کی تفسیر کر لی بس کافی ہے.
نہیں ڈیٹیل میں کریں، اگر آپ نے ایک کورس کر لیا قرآن کا بیسک صورتیں کی ہیں، مزید ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں، تدبر کے ساتھ قرآن پڑھیں، اس کے علاوہ کیا کریں، صورتوں کو حفظ کریں، معنی پر گرامر کو ایڈوانس دیکھیں، اور پھر ریلیٹ کریں، کتابیں پڑھیں۔ اب دیکھ کتنی کتابیں ہیں، آپ کو ایک کتاب پڑھ لی تو ایک اور پڑھیں، آپ ایسی سی کتابیں پڑھیں جس کی آپ کی اپنی جو ہے نا جو ہے وہ گروتھ ہو، اس سے آپ کی جو ہے نا کریٹیکل تھنکنگ بڑھے گی، پرابلم سالونگ آپ کی بہتر ہوگی، اور آپ کی اڈیپٹیبلٹی ہوگی، بہت سی سچویشنز میں آپ کو کوپ کرنا آئے گا۔ یہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے آپ کا، یہ نہیں کہ فکس مائنڈ سیٹ کہ آپ نے کسی نے کچھ کہہ دیا تو میں نے نہیں سننی بات، بس میرا جو دماغ کرتا ہے کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنے جو تھے بنی اسرائیل کے لوگ کہتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، اور وہ کوئی بات اور سننا پسند نہیں کرتے، تو کہتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہمارا دل جو ہے نا ایٹ پیس ہے، اور ہم نہیں کسی کی بات سنیں۔ لیکن ان کا گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں تھا نا، وہ آخرت پہ اپنی فکر کی طرف نہیں آتے تھے، وہ وہی کرنا چاہتے تھے جو ان کا دل کرتا تھا۔ تو یہ آپ کے اندر کیوریوسٹی بڑھائے گا مزید علم حاصل کرنے کی، اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور آپ پھر دیکھیے فائنینشلی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اپنے مال کو استعمال ایسے کرنا ہے آپ نے کہ بجٹنگ کریں، بجٹ بنائیں کہ میرا کتنا، میرا خرچہ ہے، کتنا میں ایکسپینڈ کرتی ہوں، بچوں کی فیس ہے، بل ادا کرنی ہے، مہمان نوازی ہے، کس کو دینا دلانا ہے، پھر اس میں سے میں کتنا سیو کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ سب دیکھ سکتے ہیں، جس کی جتنی ہسبینڈ کی تنخواہ یا آپ کی اپنی جتنی بھی انکم ہے، تو اس کو آپ دیکھیں، پھر کچھ نہ کچھ انویسٹ ضرور کریں، چاہے آپ دنیا کے معاملے میں کریں، اللہ کی راہ میں کریں، لیکن بیسیکلی آپ صدقہ ضرور کریں۔ جتنا آپ انویسٹ کریں گے وہ آخرت کے بینک میں، وہ آپ کے مال کو پاک کرے گا، آپ کے مال میں برکت ہوگی۔ اور اگر آپ کا کوئی قرض وغیرہ تو اس کو آپ مینیج کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا ضروری ہے کہ آپ دیکھیں اپنے ہاتھ سے اپنے لیے فائدہ حاصل کر لیں، بجائے کہ خدا نہ خواستہ ہمیں کل افسوس اور پریشانی ہو۔ تو یہ افیکٹو کمیونیکیشن اور سیلف ڈیولپمنٹ کی جو ٹیکنیکس میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، اس میں پھر وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو ایموشنلی سٹیبل کریں، اور اس کو سیکھیں، سیلف اویئرنیس اور کمیونیکیشن ٹیکنیکس اور بہت سی اسٹریچ مینجمنٹ ٹیکنیک، یہ آپ کو ہیلپ کریں گی کہ آپ کا بہت ہی بہتر ہو جائے گا، لوگوں سے بھی کنیکشن، اور اسپیشلی اپنے رب سے۔ تو یہ آج ہمارا سیشن تھا جس میں ہم نے بات کی اپنی پرسنالٹی کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ پرسنالٹی کو خوبصورت میں نے کیوں بنانا ہے، تاکہ میرا عمل خوبصورت ہو۔ جتنا آپ اپنے اوپر کام کریں، اپنی روح پر کام کریں گے، اپنی صحت پر کام کریں گے، اپنے مینٹلی اپنے آپ کو سٹیبل کریں گے، آپ کے ایموشنز بہت کنٹرولڈ ہوں گے، اتنا ہی آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ہے نا وہ عمل خوبصورت ہوگا۔ جو بیمار ہوگا اس نے کیا عمل کرنا ہے، اچھا، جو مینٹلی سٹیبل نہیں ہوگا اس نے کیا کرنا ہے، اس کا ٹائم ہی مینیج نہیں ہو رہا، اس نے نیکی نکال کے لیے ٹائم کہاں سے نکالنا ہے، وہ تو اسٹریسفلی بیٹھا ہوا ہے، غصہ ہی اس کو آتا ہے۔ تو اب دیکھیں کتنا ایوری تھنگ از انٹر ریلیٹڈ، اور اگر ہم اس پہ کام نہیں کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی خدا نہ خواستہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی صحت کو گنوا دیں، اور پھر آخر میں خدا نہ خواستہ قیامت کے دن جسے یوم الحسرہ کہتے ہیں، کہ وہ انسان حسرت کرے، کاش میں نیکی کرتی، کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتی، کاش میں نبی کی بات مانتی، میں کاش اپنے وقت کو بچا لیتی، میں نے تو سارا ٹائم ضائع کر دیا، کیونکہ سوال بھی ہوگا، اور انسان اپنی جگہ سے نہیں لے گا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے، جس میں ایک آگا کہ کہاں جوانی گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں گزارا، علم کیسے جو ہے نا اپنے اوپر لگایا، اور علم کو کہاں صرف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کرے کہ ہم صحیح سمت میں اپنی شخصیت پر کام کریں، اور نیت کیا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ جو بھی میری عبادت ہے، جو بھی میں اپنے عمل کروں اپنے رب کی خاطر، وہ اللہ تعالیٰ قبول کریں۔ چلیں جی، اپنا بہت خیال رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں مورل کمپس میں آپ سے پھر نئے سیشن اور ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اور بہت ہی قیمتی رمضان کی راتیں شروع ہو چکی ہیں الحمدللہ، آپ دیکھیں کل سے آخری عشرہ سٹارٹ ہو جائے گا، تو آپ دیکھیں کہ آج جمعے کی رات بھی ہے، خوب عبادت میں اپنے آپ کو لگائیں۔ اور کچھ دنوں کی بات ہے، دیکھیں ایام معدودات، کچھ جاگ لیں، اپنی ہمت کر لیں، اور اپنی نیکیوں کو بچا کے رکھیں، اور اس کو ضائع نہ کریں۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ليلۃ القدر نصیب کرے، اور اس میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے قبول کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔